130 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदआफन मुदाअफतन। ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, सूद को बस खुदा की मदद चाहते हो तो ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह के नजदीक फलाह पा सको। तो बढ़ता चढ़ता मतलब ये है कि जाहिर बात है कि जब कर्ज आप किसी को देते हैं, तो जब तक आप उसको अदा नहीं करते तो सूद की रकम जो है वो बढ़ती चली जाती है। और फिर जो अदा करने वाला है वो तो पहले ही मकरूज होता है, और फिर उसके बाद जो है कि वो दिन ब दिन और ज्यादा इसके जाल में फंसता चला जाता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसकी मुमानियत की है, और बड़े ही सख्त अल्फाज में मुमानियत की है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने ये बात कही, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, डरो आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये सारी आयतें जो हैं ये इसी मोटिवेशन के लिए हैं कि तुम सूद से बचो, बढ़ो मगफरत की तरफ अपने रब की तरफ से, और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमानों और जमीनों के बराबर है, और जो तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए। अब सूद के बिलमुकाबिल में अल्लाह ताला जिस चीज को फरोग देना चाहते हैं वो है अल्लाह की राह में खर्च करना। कि सूद जितनी गलत चीज है अल्लाह ताला की नजर में, उतनी ही अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह ताला को पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुत्तकी लोग वो हैं अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। मेरे पसंदीदा बंदे वो हैं जो चुपके चुपके मेरी राह में खर्च करते हैं, खा तंगी हो या कुशादगी हो। उनके पास तंगी हो तो अपनी हैसियत के लिहाज से, और कुशादगी हो तो अपनी हैसियत के लिहाज से खर्च करते हैं। और वो लोग हैं जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं। वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। और अल्लाह ताला तो बेहतरीन काम करने वालों को पसंद करता है। अब आपको ये पता है कि अल्लाह ताला ने इन्फाक को, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान को अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मेरी समझ में आए, तो हमेशा उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा करें। कुरान मजीद को हमेशा ये देखा करें कि पीछे क्या बात है, आगे क्या बात है। तो इंशाल्लाह पूरा कुरान क्लियर हो जाएगा आपके ऊपर, कोई किसी तरह का भी कोई आपके लिए इबहाम, शुबा या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको लेकर चलते हैं। तो पीछे भी सूद का जिक्र था, यहाँ भी सूद का जिक्र है। और सूद के मुकाबले में अल्लाह ताला ने फरोग दिया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, यतीमों मिस्कीनों जरूरतमंदों के लिए। सूद के मामले में तो इंसान अपने लालच में करता है, और एक जाल में जब इंसान सूद के फंस जाता है तो वो फिर उसको लपेटता चला जाता है। जब इंफाक जो है वो सोसाइटी के गरीब लोगों को रिलीफ देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक तंगी हालत में, खुशहाली की हालत में जितना अफोर्ड कर सकते हो खर्च करो। खर्च करना अल्लाह को बहुत पसंद है, और खर्च करने वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि वो जरूर तुमको लौटाएगा। वो दुनिया में भी तुमको लौटाएगा और वो आखिरत में भी तुमको जरूर लौटाएगा। और अल्लाह ताला को एक और वस्फ बहुत पसंद है, जैसे कि पीछे ये बात कही थी कि जब किसी के लिए खर्च करो तो एहसान ना जताओ, उसको अजियत देने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए एहसान ना जताओ, बल्कि ये कहो कि मैंने तो बस अल्लाह को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया है। और अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो जो लोग अफो दरगुजर करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी बहुत मोहब्बत करता है। और दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत तो है ही अच्छे अमाल करने वाले लोगों के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, अब सूद के बारे में कुछ सवाल है तो प्लीज पहले कर लीजिए, ताकि फिर हम आगे चल सकें। बहुत सारे सवाल तो हमारे कल ही हो गए थे। इसके अंदर इन्होंने ये भी सवाल किया था कि मार्गेज क्या
سود ہے؟ تو میں نے کہا تھا نہیں، مارگیج جو ہے وہ سود نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ سود ان چیزوں پر ہوتا ہے جو چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اس سود کی ڈیفینیشن اگر آپ نے جاننی ہے تو سود کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مال جو آپ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں اس کی ضرورت کے وقت وہ مال وہ خرچ کر کے فنا کر چکا ہے، ختم کر چکا ہے، اس کا کوئی اب وجود نہیں۔ اب قرض دینے والے کو اصل رقم پروڈیوس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید رقم بھی پروڈیوس کرنی ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ وہ اصل رقم بھی، جبکہ وہ آلریڈی بڑا ضرورت مند ہے، بچے کی تعلیم کے لیے، ماں باپ کی بیماری کے لیے، یا بچی کی شادی کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے وہ آلریڈی بہت مجبور ہے، جو آپ سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو آپ قرض بجائے اس کو دے کر اس کو مہلت دیں، یا نہیں دے سکتا تو اس کو معاف کر دیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل رقم کے ساتھ ساتھ اتنی ہی رقم یا وقت کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ رقم تم نے مجھے واپس کرنی ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا جب سارے ہمارے مسلمان بھی ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کا سب سے بڑا کاروبار ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ رجسٹر پر لکھ کر قرض دیتے تھے اور پھر اس پر سود وصول کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے اپنے بھی غریب لوگ یا دوسری کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ پے در پے پے در پے پے در پے سود کے عمل میں پھنستے چلے جاتے تھے۔ اور یہی والا جو ذریعہ تھا وہ عرب کے اندر بھی بہت زیادہ تھا، وہ لوگ بھی اپنی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ اس کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس کو کانڈیم کیا ہے، اور کوئی سادے لفظوں میں نہیں کیا، جیسے کہ کل آپ نے پڑھا کہ وہ شخص جو سود لیتا ہے قیامت کے دن وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، اس کے ہوش و حواس بالکل کھو چکے ہوں۔ تو یہ سود کا معاملہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو آپ نے یہی بات کہی مسلمانوں سے کہ میں سود کو ممنوع کرتا ہوں، اور سود میں سے سب سے پہلے میں خود سود معاف کرتا ہوں جو میرے چچا حضرت ابن عباس کا ہے، میں سب سے پہلے اس سود کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کی رقمیں لوگوں کے پاس ہیں وہ اپنا اصل رقم وصول کریں اور سود کو معاف کر دیں، اور جب انسان ڈیفینیٹلی اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے آسانی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے جی سود کی ڈیفینیشن۔ جہاں پر اس کا اطلاق ہوگا وہ چیز ڈیفینیٹلی سود ہوگی، جہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا وہ چیز سود نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ایکسکیوز می کوکب، ہوں۔ کوکب آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ جو لوگوں سے قرض لیتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا بتایا ہے نا، ہمارے ہاں تو یہاں پٹھان بھی اسی طرح قرض دیتے ہیں۔ ہاں پٹھان دیتے ہیں تو وہ سود ہے پھر۔ وہ سود ہے نا، لیکن پٹھان اگر جو لوگوں بینکوں کو سے ہم لیتے ہیں وہ کیا پروفٹ ہے کہ بینک سود ہے؟ بینک میں کہتی ہوں کہ انہوں نے نا بالکل واضح کر دیا اپنے الفاظ میں، آپ نے تو ریکارڈنگ سنی ہے اور میں نے بھی سنی، میرے اوپر کلیئر ہے، جس جس کو چاہیے وہ لے لے کہ بینک جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں بنا۔ بینک کے قیام کا مقصد ہی غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، یہ سن لیجئے۔ بینک میں آپ اپنے پیسے رکھواتے ہیں، سیو کراتے ہیں۔ اب اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری رقم کو آپ آگے کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس پر آپ کو پروفٹ دیتا ہے تو وہ سود نہیں ہوگا، وہ سود نہیں ہوگا۔ اور بینک کرتے بھی کیا ہیں اگر آپ ان کی حقیقت کو دیکھیے، یا قومی بچت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قومی بچت کے جتنے ادارے ہیں وہ آگے حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، حکومت آگے انویسٹ کرتی ہے سڑکیں بنانے پر یا کوئی اس طرح کے فلاحی کام کرنے پر، اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ریٹرن کرتی ہے وہ بینک کو پروفٹ کے ساتھ۔ تو بینک اگر اس میں سے ہمیں کچھ ریٹرن کرتا ہے تو وہ سود کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، اسی تو یہ طریقے سے کہنا ضروری ہوتا ہے بینک کو انڈسٹریلسٹ کو تو وہ بغیر پیسہ دیتے ہیں، تو تو کوکب یہ کہنا انڈسٹریلسٹ ضروری ہوتا ہے بینک والوں کو؟ یہ تو بغیر کہے بھی وہ ہمارا پیسہ انویسٹ نہیں، کر وہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا میرا خیال ہے کہ بینک والوں پر یہ والے کانسیپٹ خود بھی کلیئر نہیں ہے،
बैंक वालों पर वो समझते हैं कि असल रकम से ज्यादा जब भी दिया जाएगा वो सूद होगा। हालांकि बैंक वाले जो इतने बड़े गरीब आदमी को तो वो कर्जा नहीं देते। देता है कोई गरीब आदमी को, जाओ ले लो 1-2 लाख रुपया और जाके बच्ची की शादी कर दो, कोई देता है कर्जा? वो देता है अमीर लोगों को पैसा। और अमीर लोग जो होते हैं जमानत के तौर पर अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक को देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा फलां प्लॉट है वो रख लो, ताकि अगर वो वापस नहीं कर सकेंगे तो बैंक वाले उसकी उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक है। या वो कोई अपना जेवर रखवाएंगे या कुछ रखवाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उनसे पैसे लेता है और वो जमानत के तौर पर अपनी कोई चीज रखवाते हैं। तो असल में सरमाएदार जो पैसे बैंक से लेता है उसका कोई उस तरह का लॉस नहीं होता। वो अगर उसका लॉस होता है तो उसका ऑल्टरनेट देने के लिए उसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। उसका ऑल्टरनेट देने के लिए बैंक वालों के पास उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो कब मेरी इसीलिए मेरी हाँ एक बात मुझे बड़ी देर में ख्याल आया ये पूछने का। एक बैंक है यहाँ पे लाहौर में कि लोग हाँ। अपना जेवर या घर या मतलब प्लॉट रहन रख के उसके ऊपर पैसा उनसे लेते हैं और फिर उनको मंथली सूद देते हैं। वो क्या है? सूद देते हैं, सूद देते हैं। हाँ। नहीं, किस लिए सूद देते हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि बैंक जो है वो नहीं चैरिटी के लिए नहीं है। ये लफ्ज नहीं मैं उनका बोली हूँ, सारा के मियाँ का, जो बैंकर है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े। बैंक का मतलब किसी गरीब की मदद करना नहीं है। ठीक है। बैंक किसी गरीब की मदद के लिए नहीं आया कि किसी जरूरतमंद को, गरीब इंसान को वो कर्जा दे रहा है। वो दे रहा है किसी ऑलरेडी अमीर आदमी को। बैंक दे रहा है किसी ऑलरेडी अमीर अमीर आदमी को दे रहा है और ये कह रहा है कि इसको आप अपने कारोबार में लगाएंगे या जहां भी लगाएंगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से इतना हिस्सा आपने हमें भी देना है। तो कौमी बचत की जो स्कीमें हैं उनके अंदर भी हुकूमत खुद भी कमा रही होती है और उसमें से फिर उसने बैंक से जो कौमी बचत स्कीमों से जो लिया होता है, जो लोग उनको देते हैं, उसमें से फिर लोगों को दिया जाता है। नहीं कौकब, जो आपने जेवर या प्लॉट रखवाया है या घर रखवाया है तो उस वो तो नहीं ना वो यूज कर सकते, वो किसको देंगे? उसके अगेंस्ट तो आपने पैसा लिया है। नहीं तो वो यूज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो जमानत के तौर पे रखवाया है ना, कि अगर हाँ, आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम आपका ये जेवर और या आपका ये, ऑक्शन हो जाता है। हाँ, वो हम अक्सर आपका ये आपने प्लॉट अखबार ले। में देखा होगा, ऑक्शन हो रही होती है जेवर की, हाँ प्लॉट्स की करके। जी। तो वो क्या चीज है? वो यही चीज है ना कि अमीर आदमी अपने लिए कर्ज कर्ज लेता है या मांगता है कि मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में वो अपनी कोई प्रॉपर्टी रखवाता है आपके पास कि अगर मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकूंगा तो आप मेरी ये चीज को ले लीजिएगा। नहीं, वो तो उसके ऊपर ऑक्शन कुछ परसेंट भी तो लेते हैं रानी अभी आप उस बात पैसे को के समझिए अगेंस्ट। ना। परसेंट वो लेते हैं कि वो कमा रहे हैं ना, आगे वो कमा रहे हैं। वो अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है या जहां भी अमीर आदमी ने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट ले रहा है। उस प्रॉफिट में से वो बैंक को दे रहा है, बैंक आगे से आपको दे रहा है। नहीं कौकब रानी आपी का ये सवाल है कि जैसे हमने अपनी चीज रहन रखवा दी बैंक के पास और हमने कर्जा ले लिया, तो हम उसको मंथली जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो भी बैंक हमसे मुकर्रर करता है उस पे वो अपना थोड़ा इंटरेस्ट तो लेता ही है ना। यानी मैं कह रही हूँ, मैंने वाजे तो किया है हुमा, कि वो अमीर आदमी गरीब आदमी को बैंक नहीं देता। गरीब आदमी को बैंक कुछ नहीं देता। आप जाके कहें कि मेरी हमसाई की बेटी की शादी है तो मुझे 3 लाख रुपया दे दो, वो आपसे गारंटी के बगैर आपको नहीं देगा। बैंक अगर किसी को देता है आगे इन्वेस्ट करने के लिए तो वो उसको देता है जिसके पास उसी वैल्यू के मुताबिक और प्रॉपर्टी मौजूद है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि पैसा फना हो जाता है, तो पैसा प्रोड्यूस करना पड़ता है। सरमायादार को वो पैसा प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। उसके पास था, उसने आपके पास रखवा दिया था, उसका जो उसके जितना कर्जा लिया उसके बराबर प्रॉपर्टी उसने बैंक को रखवा दी थी। तो अब वो आगे जो इन्वेस्ट कर रहा है, आगे अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है,
اس میں سے وہ کچھ آپ کو دے رہا ہے. ہاں جی، کسی کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز کیجئے. جیسے رفت آنٹی نے کل پوچھا تھا کہ میں نے ایک جگہ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ بندہ مجھے فکس اماؤنٹ دیتا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ آپ نے انویسٹ کیا اس بندے کے کاروبار میں، تو وہ اگر آپ کو پروفٹ میں زیادہ بڑھا کر نہیں دیتا اور لاس میں اگر وہ کم نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، وہ سود نہیں ہے. سود کی ایک ہی ڈیفینیشن کو سامنے رکھ لیں کہ سود کی ڈیفینیشن ہے آپ نے کسی ضرورت مند کو پیسہ دیا، اب اس نے وہ پیسہ فنا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اب ریٹرن کرنے کے لیے اس کو اتنی ہی اماؤنٹ سے ڈبل ٹرپل اور پروڈیوس کرنا ہے اپنے قرض کو اور سود کو واپس کرنے کے جی میں سوال کر لوں کوکب ایک؟ لیے. طاہرہ باجی ضرور کیجیے. جی کوکب، پرسنل لیول پر ایک بندہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے رقم دیتا ہے اور جی بڑی مدت کے لیے دیتا ہے. اب اس دوران میں پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اس سے ایکسٹرا پیسے نہیں لے سکتا جی کہ وہ سود ہو اچھا، جائے اس گا. سلسلے میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں طاہرہ باجی؟ جی جواب پوچھنا سوری، چاہ رہی ہیں، سوال آگے کرنا ہے؟ نہیں میں نے پوچھ لیا، اتنا ہی سوال تھا. جی طاہرہ باجی اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی انسان کو قرض دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اس وقت جو میں تم کو قرض دے رہی ہوں اس کی ویلیو سونے کے لحاظ سے یا پیٹرول کے لحاظ سے یا کسی اور قیمتی چیز کے لحاظ سے اس وقت اس کی ویلیو اتنی ہے. تو جب تم مجھ کو ریٹرن کرو گے تو اس وقت تم نے اتنی ویلیو کا ہی مجھے ریٹرن کرنا ہے جتنی کہ اس وقت سونے کی ویلیو ہوگی یا پیٹرول کی ویلیو ہوگی یا کسی اور چیز کی ویلیو. تو آپ کسی چیز کی ویلیو کے مطابق اس کو قرض دے سکتے ہیں. یہ ہوئی بات ایک کھاتے پیتے انسان کی. ضرورت مند کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو قرض نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دیجئے، اور اگر مہلت میں بھی وہ نہیں کر سکتا تو اگر تم معاف کر دو تو یہ بڑی ہی آئیڈیل بات ہے. یعنی ایک اصول تو یہ ہوا کہ آپ کسی انسان کو قرض دیتے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے آگے جا کے، تو آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے میں تمہیں اتنے سونے کے برابر یعنی جیسے میں تمہیں اتنا دے رہا ہوں جس کی پرائس ہاف سونا بنتی ہے یا ہاف سے بھی کم تو بنتی ہے، تو جب تم مجھے ریٹرن کرو گے تو اس وقت سونے کی جو ویلیو ہوگی چاہے کم ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے، یا میں تمہیں پیٹرول کے حساب سے دے رہا ہوں تو ویلیو کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو مجھے اس کے مطابق دینا. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ایک بات کاروباری لحاظ سے. جی دوسری میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دے دینا، اور اگر مہلت کے بعد بھی نہیں دے سکتا، انتہائی ضرورت مند ہے، تو اگر تم معاف کر دو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. جی ٹھیک بہت ہے، شکریہ کوکب، بہت یہ ہے اچھا جی ایک جواب دیا آپ آئیڈیل. نے. جی آئیڈیل جی بہت سچویشن یہ ہے. شکریہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا، تھینک یو. جی بالکل صحیح ہے جی. اور کوئی سوال؟ تو جتنے بھی ابہام ہیں سود کے بارے میں وہ جان لیجئے. اور دوسری ایک اور میں شبے کو دور کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینا حرام کیا ہے. سود لینا حرام کیا ہے کہ جو سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نہ تو اس کو معاف کرے گا اور قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر اس کو باولا کر دیا ہو. سود دینا حرام نہیں ہے کیونکہ سود دینا تو مجبوری ہے. ٹھیک ہے، سود دینا تو مجبوری ہے. مطلب سود دینا کیا مطلب؟ بھئی ایک انسان نے مجبوری کے لیے بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ لینا ہی تھا، ادروائز بچے کی تعلیم رہ جاتی، تو اس نے لینا ہی تھا. تو اب وہ جس بندے نے دیا ہے اس نے سود پر دیا ہے، اب وہ بچے کی تعلیم کو تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا نا، تو اس نے لے لیا ہے بچے کی تعلیم کے لیے یا بیوی کے آپریشن کے لیے. اب وہ رقم کو سود کے ساتھ دے رہا ہے تو ظلم تو ہے لیکن اس پہ گناہ نہیں ہوگا.
سود جو لے رہا ہے اس کو تو گناہ ہے، لیکن جس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے دے رہا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہنے کا. سمجھ نہیں آئی بات. نہیں سمجھے؟ وہی سمجھ، بالکل سادی فرا بات ہے کہ آپ سود لے رہے ہیں، کسی کو مجبوری پر قرض دیا تو یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب اب آپ جو یہ کہہ رہے ہو سود دیتے کہ میں نے جیسے کسی نے مجھے کہا کہ مجھے آپریشن کے لیے 10,000 روپے چاہیے اور میں نے دے دیے، ٹھیک ہے، اب وہ مجھے بندہ جو ہے وہ مجھے کل 10,000 کے ساتھ 500 روپے زیادہ دے دیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی خوشی نہیں، کے خود مطابق خود نہیں دے گا، آپ ڈیمانڈ یا ہم کرتے ہیں. ڈیسائیڈ کریں سود گے؟ میں تو ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا، سود نہیں میں تو تو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہ ایک شرط ہی رکھی چیز جاتی ہے. قرض دینا ہوتا ہے، اگر قرض دے دیا آپ اور یہ سیم وہی کہتے رقم ہیں واپس کہ کر بھئی دی. میں تمہیں 10,000 تو دے رہی ہوں، لیکن جب تم واپس کرو گی تو مجھے 12,000 دینا، تب میں اچھا تمہیں قرض دوں گا. اچھا. تب میں تمہیں قرض دوں گا. اب بیوی کی آپریشن کے لیے پیسے تو اس کو لازمی چاہیے تھے، ورنہ بیوی مر جاتی. وہ اس نے مطلب اب اس کے وہ جو یوز ہو تم گئے. کو 12,000 دے رہا ہے وہ 2,000 لینے والے پر گناہ ہے. آپ کو دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو مجبوری میں کر رہا ہے نا بیچارہ. ہوں. تو یہ قرض دیتے ہوئے کوکب، یہ قرض دیتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا اسی ٹائم وہ پہ. کہتے ہیں نا قرض دیتے ہوئے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ نے ہمیں اتنا واپس کرنا ہے، لکھا تو جاتا ہے نا باقاعدہ تو وہی بات کہ ہوگی نا، تم پھر نے سود ہمیں لینے اتنا والے کو تو واپس گناہ کرنا ہو گیا نا. ہے. ان کا پھر سود لینے والے کو تو گناہ ہو گیا نا، کہ لینے والے کو تو بہت سخت گناہ اس ہے. نے 10,000 پہ 12,000 لے لیے، تو وہ جب دے ہی رہا ہے تو پھر نہ دے. ظاہر ہے دینے والے کو تو نہ گناہ نہیں دے ہوگا، اسے تو تو وہ آپ کو فٹیک ہوگی. 10,000 ہی نہیں دے گا. فرا جی کیا سمپل باتیں کر رہی ہو. وہ آپ کو 10,000 قرض نہیں دے تو گا، پھر ٹھیک آپ ہے نا، بیوی کا آپریشن نہیں کرا اللہ سکے. کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں گے نا، ہم معاف کر دیں گے. 10,000 بھی نہیں دے گا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے نا. نہیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ایسا سخت نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ اپنے ایمان کے لیے بیوی کو مرنے دو، نہیں یا نہیں وہ یہ کہے کہ اپنے ایمان کے لیے بچے کو تعلیم سے فارغ ہی رکھو. اللہ آپ کو دنیا کی زندگی میں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا، ورنہ لوگ مسلمان ہی نہ ہو. اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے ہی تو ہم مسلمان ہیں. اس پروردگار نے کہا کہ تم پر 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری ہو جائے تو تم ان 4 چیزوں میں سے کچھ کھا سکتے ہو. یہ وہ رحمان پروردگار ہے. ٹھیک ہے، اس پروردگار کو، اس کی رحمت کی. اگر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو بچانے کے لیے آپریشن کے لیے پیسے لیتے ہیں، نہیں کرائیں گے تو ڈاکٹر کہتا ہے مر جائے گی. ٹھیک ہے، بچے کی فیس نہیں جمع کرائی تو بچے آگے داخلہ نہیں لے سکے گا. تو کیا آپ یہ برداشت کر لیں گے اس غم کو؟ اصل میں تو یہ سارے کام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے نا ایک فلاحی ریاست کے اندر. لیکن اگر وہ اسلامی ریاست نہیں ہے یا گورنمنٹ اتنی فلاحی نہیں ہے، آپ کو مجبوری میں یہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا اللہ منع کر دے کہ نہیں ایسی سچویشن میں بھی نہ کرنا؟ پورے قرآن کو پڑھیے، ایک چیز کو نہ لے کے بیٹھ جائیے یہ جذبات کے ساتھ. اللہ رحمان ہے، وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا. اب کی دنیا میں اگر اللہ نے یہ حکم آپ کو دے دیا ہوتا تو آپ بڑی مشکلات میں پھنس جائیں. مطلب وہ ہے نا کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں دینے پہ والا اللہ نہیں، تعالیٰ کی قرآن لعنت ہے. نہ قرآن کسی میں ہے نہ کسی اور وہ حدیث. رشوت لینے والا اور دینے والا، اس پہ بھی رشوت اللہ دینے کی والا لعنت. ضرور ہے، رشوت تو یہ دینے اس والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ ضرور ہے. لیکن سود لینے والا اور سود دینے والے دونوں کو جہنمی نہیں کہا گیا، کیونکہ رشوت لینے والا تو حرام کام کر رہا ہے، رشوت دینے والا بھی اپنے ناجائز کام کے لیے پیسے دے رہا ہے. وہاں پہ دونوں ہی غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں تو جائز کے لیے بھی دینا پڑتا ہے، جائز کے لیے پیسے دینے پڑ کے پھر ہی کام ہوتا ہے، یہاں تو ہوتا ہی نہیں. نہیں دیکھیں رشوت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ناجائز کام کے لیے کسی کو پیسہ دیں گے تو وہ رشوت ہوگی، وہ حرام ہوگا. اپنی جائز کام کے لیے اگر کوئی آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو، وہ آپ دے سکتے ہیں، اس کو اللہ معاف کرے گا. لیکن ناجائز کام کے لیے کہ میرٹ پر میڈیکل کالج میں ایک اور بچہ آ رہا تھا، آپ نے 1,00,000 روپیہ دے کر کہا کہ اس بچے کا ایڈمیشن نہ کرو، میرے بچے کا ایڈمیشن کر دو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ اس کے برابر ہے کیا؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا بتایا ہے، دین کو ماشاءاللہ یہ لاجک سے صحیح بات ہے. سمجھیں. دین کو اللہ کہتا ہے لاجک سے سمجھیے، عقل سے سمجھیے دین کو.
دین کو جذبات سے نہ سمجھیے، لاجک سے سمجھیے. یہ میں نے تو پوچھنا تھا کہ یہ جو بینک میں نوکری کرنا ہے یہ پھر ٹھیک ہے؟ بینک میں کیونکہ نوکری بینک کا کرنا تو بالکل ٹھیک سارا ہے، بالکل ٹھیک ہے. بینک میں نوکری کرنا، میں نے تو آپ کو بینک کا سارا فلسفہ ہی بتا دیا کہ بینک کا یہ ان کے سارا کے میاں نے ایک جملہ کہا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا کہ بینک کسی غریب آدمی کی مدد کے لیے نہیں بنایا گیا. جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو سود کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ تو کسی غریب آدمی کی مدد نہیں کرتا، وہ تو کسی بیوہ سے نہیں کہے گا کہ یہ لو 3 لاکھ روپیہ لے لو اور جا کے اپنے بچے کو پڑھا دو اور جب ہوگا تو اتنی ہی رقم واپس کر دینا. تو بینک تو نہیں ایسے کام کرتا نا. بینک تو جب کسی کو دیتا ہے تو پھر اسی اماؤنٹ میں سیکیورٹی رکھ لیتا ہے اپنے پاس. لیکن ٹھیک زیادہ ہے. تر تو غریب لوگ ہی لیتے ہیں گھر بنانے بینک کے لیے غریب بگ بگ آدمی کو کہاں دیتا ہے جی؟ دیتے ہیں، بینک لیتے ہیں. دیتے کوکم ہیں. ہماری میٹس وغیرہ بہت سی کہتی ہیں باجی اسی بینک تو کون سے قرضہ لے کے بینک کار وہ بنایا ہے. خراب وہ ان دیتے کی ہیں شرائط ہوتی ہیں پھر وہ پوری کرتے ہیں. تو شرائط میں پوری کرتے ہیں نا. تو شرائط میں یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی جویلری رکھوا لو اسی اماؤنٹ کی، اپنا پلاٹ رکھوا لو اسی اماؤنٹ کا. اس کے بغیر بینک قرضہ نہیں دیتا. جس اس گھر کے بغیر بنانے، جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے وہ اپنے جس پہ گھر بنانا ہے وہ زمین کو پہلے وہاں گروی رکھتا اس ہے، کے پھر اس کاغذ کے اوپر قرضہ ملتا ہے. جی تو ٹھیک گروی ہو گیا. رکھنا تو اسلام میں جائز ہے. جہاں پر ابھی آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے کہ اگر تم ایسے حالات میں ہو کہ تمہیں کوئی اماؤنٹ نہیں دے رہا تو اپنی چیز تم کوئی گروی رکھ کر، گھڑی پہنی ہوئی ہے یا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ تم اس بندے کے پاس رکھ لو اور جب تم سہولت میں آ جاؤ وہ چیز تم کو واپس کر. اچھا، اس طرح جیسے اپنی گھڑی کی مثال دی کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے گھڑی دے دو، میں 10 دن کے بعد آ کے تمہیں 2,000 روپے واپس کر جاؤں گا، اور وہ 10 دن کے بعد نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو گناہ اس کو ہے جس نے وعدہ کر کے نہیں لوٹایا. سمپل سی اور بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات. نہیں تو وہ جس نے مطلب پھر اگر ایسا وعدہ وہ بھی کر کے ہوتا ہے کہ نہیں لوٹایا. کچھ عرصے پہلے ہم لوگوں نے ایک گاڑی لی تھی انسٹالمنٹس پہ نا، تو آپ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بینک سے پیسے لیں. ایک سیکنڈ جی، بینا جی کی آواز نہیں آ رہی فاطمہ. ہاں جی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے کچھ سال پہلے ایک گاڑی لی تھی انسٹالمنٹس پہ، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے لے کے ان کو تو پے کر دیا جن کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر بینک کو جو ریٹرن کرنے اس کی انسٹالمنٹس ہو جاتی ہیں. تو جب تک آپ انسٹالمنٹس پوری نہیں کرتے وہ گاڑی آپ کے نام نہیں ہوتی، اس کے وہ بینک پیپرز. کے پاس رہتی ہے. وہ جی بینک کے بالکل. پاس رہتی ہے نا. مطلب اس بالکل کے بڑی جو بڑی جیسے یہ بات کہہ رہی ہے. ہے نا شانو جیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کے سرونٹس جو ہیں وہ لے لیتے ہیں بینک سے قسطوں پہ پیسے اس طرح. فرا کہہ رہی ہے، شانو نہیں کہہ رہی، فرا کہہ رہی ہیں. فرا جی تو پھنسی ہوئی مطلب ہے اب تک. تو مطلب اس میں ایسا جو ہے نہیں وہ ہوتا. اس کا یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جی چیز آپ کو تب تک نہیں ملتی جب تک کہ آپ کا کلیئر نہیں ہو جاتا سارا قرض نہیں کچھ. پورا ہو جاتا. جی 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 بالکل. بالکل بالکل. بینک ایسے ہی چل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بینک کسی کو بغیر گارنٹی کے قرض نہیں دیتا، ورنہ تو سارے لاس میں چلے جائیں، سارے بینک لاس میں چلے جائیں، کولیپس کر جائیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. تو چلیں آگے. آگے چلتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. موٹیویشن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور مقروض کو مہلت دیں، اور اگر وہ واپس نہیں کر سکے تو معاف کر دیں. آپ معاف کر دیں، جتنا آپ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کریں گے. اور وہ لوگ جو فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر کوئی اور گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو اپنے گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بخشش ہوگی اور ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی بہترین اجر ہے جو بہترین کام کرنے والوں کو ملے گا.
کیا ہی بہترین اجر ہے جو بہترین کام کرنے والوں کو ملے گا۔ مسلمانوں، تم سے پہلے بھی خدا کے قانون گزر چکے ہیں۔ سنن کا مطلب ہے سنت، اور یہ سنن کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام میں نے کیا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں ٹریول کرو، دیکھو کہ جن قوموں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کر کے انہوں نے گناہ کیے، رسول کے ساتھ سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کا صفایا کر دیا۔ اور پھر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو اے مسلمانوں، کبھی نہ ہمت ہارا کرو، نہ ہی کبھی غم زدہ ہوا کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں اگر کوئی زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے اسی طرح کا زخم اس قوم کو پہنچ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے جو وہ لوگوں کے درمیان کرتا رہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے مومنوں کو، اور اللہ تعالیٰ جانے ان میں سے جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں، اللہ ان کو جان دے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ کل میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ پہلے سال جنگ بدر ہوئی تھی، دوسرے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان فتح دی تھی، لیکن دوسرے سال جنگ احد ہوئی تھی۔ قریش اپنا انتقام لینے کے لیے آئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، جو بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی شاطر قسم کے زبردست قسم کی اسکیم کرنے والے سپہ سالار تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، دائیں بائیں اور پیچھے، جنگ پہاڑ احد پر، اور یہ کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جب مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی، خالد بن ولید اور ان کے ساتھی واپس جا رہے تھے، تو مسلمان اپنا اسلحہ اتار کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے، اپنے اسلحے بھی اتار کر چلے گئے۔ خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اپنی جگہوں سے ہٹ گئے ہیں اور وہ مال غنیمت کو لوٹنے لگ گئے ہیں، تو وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمان تتر بتر ہو کے بکھر گئے، بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اب مسلمان یہ گلا کر رہے تھے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا، لیکن یہ تو ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم نے نبی کی بات کی خلاف ورزی کی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو حکم دیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ تو نبی تھے کہ اگر آپ کا کوئی سپہ سالار ہوتا ہے یا آپ کا جو بھی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، آپ کو اس کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ تو تم نے چونکہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا، اس وجہ سے تمہیں سزا ملی ہے، تمہارے اپنے کام کی سزا ملی ہے، اور کوئی بات نہیں، اگر تمہیں آج تمہارے اپنے کرنے کی سزا ملی ہے تو کل اپنے آپ کو اصلاح کر لو، خدا تمہیں بڑی کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں جی چلے ہاں، جاؤ گے۔ ابھی رہنے دو پھر محمد۔ سارا آپ کا مائک کھلا یہ ہوا ہے۔ کس کا مائک اوکے کھلا ہوا ہے؟ سوری۔ بند کریں۔ تو یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے جو اپنی جانوں سے جہاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں صبر اور استقامت سے کون کھڑا ہوتا ہے۔ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، موت کا سامنا کرنے سے پہلے، اور اب تم نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور تمہیں یہ جو شک ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کیا اللہ کے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو جنگ احد کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ افراتفری کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے تھے، اور مسلمانوں کو بھاگتے دوڑتے جب جان بچانے کے لیے جا رہے تھے مسلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائی نہیں دے رہے۔ تو مسلمانوں نے، جو کچھ کمزور مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ کا نبی نہیں بچا، محمد ہمارے رسول ہی نہیں بچے، تو ہمارا اسلام لانے کا کیا فائدہ، ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔
اور ہمارے جہاد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہا ہے کہ مومن تم اللہ کے لیے ہو، تمہارے ایمان کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تمہارے ایمان کی وجہ دل سے یہ اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کے نبی محمد ایک رسول ہیں اور پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں، اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو جاؤ گے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارا ایمان اور اسلام جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ان کو واپس جانا ہے، تو کیا جب آپ چلے جائیں گے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاؤ گے؟ یہی واقعہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت دکھی ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کوئی یہ بات کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق، جن کے بہت احسانات ہیں امت کے اوپر، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈ پکڑ کے حضرت عمر سے کہا کہ تم قرآن کی اس آیت کو بھول گئے ہو کہ جو سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر فَإِن مَاتَ او قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد مر جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو تم کیا دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو سزا دیں گے پھر وہ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ شکر کرنے والوں کو ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ والی بات تھی جس کا پس منظر یہ تھا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی بھی نہیں مر سکتا، جو بھی مرتا ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر مرتا ہے، اور جو کوئی دنیاوی زندگی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو کوئی آخرت کو چاہتا ہے تو ہم اس کو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں دیتے ہیں، اور ان قریب ہم اپنا شکر کرنے والوں کو بڑا ہی، کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے ڈھال پھینکی، بلکہ ہر قدم پر ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ دیا اور آخرت کا بھی دیا۔ یہی ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ یہ سارا جو پس منظر ہے جنگ احد کا، جنگ احد کا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کی، اور یہ ہوا تھا کہ آپ جب احد پہاڑ کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے کتنا بڑا گراؤنڈ ہے جس میں سارے شہید ہونے والے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا تھا، اور وہاں پر حضرت حمزہ بھی دفن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی فیورٹ بچپن کے ساتھی اور چچا تھے۔ تو ان کو جو ہندا تھی، ہندا اس کا بھائی اور باپ چونکہ جنگ بدر میں شہید قتل ہو گئے تھے، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک غلام کو بھیجا تھا، غلام نے نیزہ مار کے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہندا آ کر اس نے ان کے اندر سے اعضاء کو نکال کر چپایا تھا۔ یہ انتقام تھا عربوں کی، عربوں کا انتقام تھا، وہ ایسے اپنے لوگوں کا انتقام لیا کرتے تھے جن کو آ کر اسلام نے پھر ان کو پالش کیا اور ان کو بہتر انسان بنایا۔ تو یہ ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مومنو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں الٹا پلٹا دیں گے اور تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ حقیقت میں تمہارا آقا تو اللہ ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، اور ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی حقیقت میں اس کے فیور میں اللہ نے کبھی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی بیٹا اولاد یا کوئی ہوتا تو میں اس کی دلیل تم کو خود دیتا،
تو میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو میں نے تو شرک کے فیور میں کبھی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہوگا ظالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور جب تم اللہ کے اذن سے ایک دوسرے کو یعنی کہ کافروں کو تم تہ تیغ کر رہے تھے، یعنی ان کو شہید کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے خود کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کے تم آرزو مند تھے۔ یعنی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ نے تم کو فتح دے دی تھی۔ ان آیتوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو فتح دے دی تھی، لیکن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سختی سے کہا تھا فتح ہو یا شکست ہو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور تم مال غنیمت کے لالچ میں تم نے اسلحے اتار کر اب مال غنیمت کو لوٹنا شروع کر دیا، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا۔ تم میں سے کوئی ہے جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی یہ ہے کہ جو آخر یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کسی امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہوا کرو۔ یہ بھی ایک موقع تمہاری ٹریننگ کا تھا کہ آئندہ نہ تو کسی خوشی پر بہت اترایا کرنا، اور نہ ہی کسی غم پر اس قدر غم زدہ ہونا کہ بس بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ مسائل کو فیس کیا کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے، اور اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل کیا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی، یعنی جو تو پکے مسلمان اسٹرانگ مضبوط مسلمان تھے، ان کو تو آ گئی بڑی گہری نیند اس سارے واقعے کے بعد، گہری نیند جس میں ان کے دماغ پرسکون ہو گئے، ان کے اعصاب پرسکون ہو گئے، ان کے دل مطمئن ہو گئے کہ چلے یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن کچھ کمزور مسلمانوں کو ابھی بھی اپنی جان کی پڑی تھی، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ حضرت خالد بن ولید تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے تھے اس جنگ کے بارے میں عربوں کا خیال تھا کہ وہ کبھی نہیں ہار سکتے۔ اسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے اس طرح کی کوئی بات سنی تو انہوں نے پھر خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا کہ لوگ اللہ پر ٹرسٹ کرنے کے بجائے خالد بن ولید پر ٹرسٹ کریں۔ تو یہ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے اذن سے ہوتا ہے، اور جس کو قتل ہونا ہوتا ہے وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کی کھوٹ چھانٹ دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہ چیک کریں کون پکا مومن ہے اور کون ہے جو منافقت سے کام لے رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دو گروہوں کے مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان سے اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کرتوتوں کی شامل سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اور تاکہ اللہ ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ تو یہاں جو شیطان کا جو لفظ ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ایک یہودی منافق تھا جس نے کوئی موقع خالی نہیں جانے دیا کہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل کو پیدا نہ کرے۔ تو آگے بھی جا کر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے برے الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جو بات ہوئی اس کا پیدا کرنے والا بھی یہی بندہ تھا، اور یہ مختلف موقعوں پر جنگ کے موقع پر جا کر قریش اور مدینہ کے لوگوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا تھا کہ مسلمانوں نے تو ناکام ہونا ہے، تو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بات مانو۔ تو اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، تو جو لوگ اس کی باتوں میں آئے
اب وہ اگر معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والے ہمیشہ نرم ہیں۔ تو اے لوگوں نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو منکر ہیں اور جن کے قریبی رشتے دار کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو آ کر، یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، جو مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت میں حاصل ہوگی وہ سے کہیں بہتر ہے جو جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو بندہ شہید ہو جائے گا یا غازی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سو اللہ کی عنایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بڑی ہی نرم طبیعت کے ہو، تو اے پیغمبر اگر تم سخت طبیعت کے، سخت دل کے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے ضرور منتشر ہو جاتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ لہذا معاملات کے اندر ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیا کریں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہ جب جنگ کا موقع ہو یا کوئی موقع ہو تو پھر آپ صحابہ کرام سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، اور جب مشورے کے بعد آپ کا دل کسی چیز میں مطمئن ہو جائے ہم کر گزرا کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا جنگ احد کے موقع پر، تو مسلمانوں جو بڑے مسلمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، اور منافقین اور کمزور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مشورہ سنا میجورٹی کا، تو آپ نے جنگی لباس پہن کر باہر آئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو اولو العزم صحابہ کرام تھے کہ شاید اللہ کے نبی ہماری بات کو دل پر نہ لے لیں یا اس کو مشکل نہ سمجھیں، تو انہوں نے یہ بات کہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ کا نبی کبھی جنگی لباس پہن کر اتارا نہیں کرتا۔ یہ تاریخی جملہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب اللہ کے نبی نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اس فیصلے پر کاربند ہوگا، اور وہ فیصلہ کر کے پھر پلٹتا نہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اللہ کے بعد جو تمہاری مدد کرے۔ اور اے ایمان والو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہرگز نہیں، یہ کسی پیغمبر کے شان نہیں کہ وہ کسی انسان کے ساتھ برا کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اسی بدخواہی کے ساتھ حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے اور ان لوگوں کی طرف جائے گا جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہی ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر خود ہی انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی قریش کے اندر ہی، بنی اسماعیل کے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ کا قانون یہی ہے جو آگے کی صورتوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ جب کسی کو رسول بناتا ہے تو اسی قوم کے اندر کے بہترین انسان کو رسول بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پہلے اے قریش کے لوگوں، بنی اسماعیلیوں، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی تھی۔ یعنی جنگ بدر میں مسلمانوں نے قریش کو بڑا نقصان پہنچایا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے قریش کی ساری لیڈرشپ کو ختم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یقیناً اس میں مدد تو اللہ ہی نے کی تھی نا، فرشتوں کو نازل کیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد شکست ہوئی، نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ تو اللہ نے کہا کہ دراصل یہ مصیبت تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی خریدی ہے،
تمہیں یہ کہہ دیا گیا تھا جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہ ایسا نہیں کرنا، تم نے اس کی خلاف ورزی کر کے اس مصیبت کو خود دعوت دی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دشمن کے ساتھ جو دو جماعتیں آپس میں ملی تو ان کا جو آمنا سامنا ہوا، اور یہ سارا کچھ جو مصیبت آئی وہ اللہ کی اجازت سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی دیکھ لے جو منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم سے کم اپنے شہر کی حفاظت ہی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کا جواب کہ اگر ہمیں یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور جاتے۔ یہ وہی بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہو۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ نہ جاؤ لڑنے کے لیے، مارے جاؤ گے، لیکن انہوں نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی۔ یہ وہ منافقین کرتے تھے ہمیشہ کہ جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہوتا وہاں مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل جاتے، اور جہاں پر ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا منافقین کا وہاں ان کے ساتھ مل جاتے۔ کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو اچھا اب اپنے اوپر موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو، ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے، انہیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں عطا فرمایا ہے اس پر بڑے خوش ہیں۔ ان کے بعد میں آنے والے جو اب ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ بھی عنقریب ہم سے ملنے والے ہیں۔ ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی آواز پر لبیک کہی، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اللہ کی خوشنودی کے تعلق کار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی ہی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تم پر واضح ہو گئی کہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا۔ شیطان عبداللہ ابن ابی، لیڈر آف منافقین۔ تو ان سے مت ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، اور تمہارے لیے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ بنے، یہ اس وقت کفر کی راہ میں سرگرم ہے، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، یہ مجرم ہے، ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو ڈھیل صرف ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہ میں سے اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی یہ اس کو سمجھ نہیں رہے، یعنی وہ پھر جنگ احد کا حوالہ۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، بغیر مسلمانوں کو اس طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنے رسول میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جدوجہد میں ایسی آزمائشیں برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھڑے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ اس چیز میں کنجوسی کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، ان کے حق میں یہ بہت برا ہے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن عنقریب اس کا بوجھ انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ تو محتاج ہے، ہم غنی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جی اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے، خاص طور پر منافقین نے تو سورہ بقرہ میں یہ کہہ دیا اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ خرچ کرو، کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے؟ اتنی بدتمیزی کا جملہ کہا تو اللہ نے کہا ہاتھ تمہارے بند جائیں،
ٹھیک ہے، اتنا ضرورت کا جملہ کیا. یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ضرورت مند ہے اور ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری یہ ساری باتوں کو میں لکھ رہا ہوں اہل کتاب کے لوگوں، اور اس بات کو بھی کہ تم میرے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے. اور ہم کہیں گے قیامت کے دن چکھو آج جلنے کا مزہ، اور یہ سارا کا سارا عذاب تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم ایمان نہ لے کر آئے بنی اسماعیل کے رسول پر، یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس آسمان سے ایسی قربانی وہ پیش کرے جس کو پہاڑی سے آ کر آگ کھا جائے. یعنی ان کے ہاں میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے جو شخص اپنی قربانی کرتا تھا وہ کسی اونچی پہاڑی پہ کرتا تھا جس کو آ کر آگ اٹھا کر لے جاتی تھی. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر کے دکھاؤ کہ کوئی قربانی کرو جسے آسمان سے اتر کر آگ کھا لے. ان سے کہو تمہارے پہلے میرے سے پہلے بہت سارے رسول بڑے معجزات لے کر آئے، اور جس کے لیے تم کہہ رہے تھے پھر تم نے اپنے ان رسولوں کو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا. ٹھیک ہے، تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. بہت سے رسول تم سے پہلے اسی طرح جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں صحیفے روشن کتابیں لے کر آئے تھے. تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کرے. جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا. پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا جنت میں داخل کیا جائے گا وہی در حقیقت کامیاب ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے. ایمان والو، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں. دنیا کی زندگی کے اندر اللہ جان اور مال سے تمہاری آزمائش کرے گا، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا تمہیں بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی. البتہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم تقوی اختیار کیے رکھا تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. اس لیے کہ یہی وہ کام ہے جو ان کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں. اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد کراؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے. پھر انہوں نے اسے پس سے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے لی. تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں. سو تم ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنی ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور اس کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے. وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اے عقل کے یہ منافقین عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے اور دن اور رات کے باری باری آنے میں اور ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی بنانے پر غور کرتے ہیں، اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی کام بھی میں مقصد کرے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے پروردگار. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا. اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک، ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دینا. پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے ہم سے کیے وہ ہمارے لیے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. یہ بھی دعا ہے جو کہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے، صحابہ کرام کو بھی سکھائی گئی یہ دعا کہ ان میں سے قریش میں سے منافقین میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سچے دل کے ساتھ ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے. 193 سے یہ دعا شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوتی ہے 194 تک. یہ ایک ہی آیت پوری کی پوری دعا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہذا جنہوں نے ہجرت کی جو اپنے گھروں سے نکالے گئے میری راہ میں ستائے گئے وہ میرے لیے لڑے اور مارے گئے،
के गुनाहों को मैं उनसे दूर कर दूंगा और उनको जरूर ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ये अल्लाह के यहाँ उनकी जजा होगी, और बेहतरीन जजा तो अल्लाह ही के पास है। इस मुल्क के शहरों में मुनकरों की ये चलत फिरत तुम्हें किसी मुगालते में न डाले है पैगंबर, ये थोड़ा सा वक्त लुत्फ उठा ले, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो क्या ही बुरी जगह है। इसके बरखिलाफ जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इसमें ये हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ उनका उनकी पहली मेजबानी। और उसके बाद वक्त के साथ साथ क्या कुछ आपको दिया जाएगा अल्लाह के पास, यहाँ पर आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह अपने जो कुछ अल्लाह के पास है उसके वफादार बंदों के लिए से कहीं बेहतर है। इन वफादार बंदों से अहले किताब भी खाली नहीं, ये हकीकत है कि इन अहले किताब में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं, इस किताब पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और उस पर भी जो उससे पहले उसकी तरफ नाजिल की गई। अल्लाह से डरते रहो, ये अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते, ये वो अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते, यानी मोमिनीन यही वो लोग हैं जिनके लिए उनका अजर उनके परवरदिगार के पास है, वो बहुत जल्द इन्हें मिल जाएगा, इसलिए कि अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं करता। ईमान वालों, ये तो वक्ती शिकस्त थी जो जंगे बदर में तुमको मिली। ईमान वालों, ये तो वक्ती शिकस्त थी जो तुमको मिली, बिलाखिर कामयाबी तो तुम्हारी, बिलाखिर तो कामयाब तो खुदा ने तुमको करना है। और वो अल्लाह ताला ने किया। जब मक्का फतह हो गया तो पूरे अरब के अंदर मुसलमानों की हुक्मरान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो हैं वो सुपर पावर बन गए। लेकिन ये इसके लिए जरूरी है कि हमेशा सब्र से काम लो, दुश्मन के मुकाबले में बहादुरी दिखाओ, हमेशा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो और तमाम मामलात में अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इन सारी चीजों के बाद यकीनन तुम ही कामयाब होगे, तुम्हें कोई भी दुनिया के अंदर शिकस्त धोखा नहीं होगा। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस सूरा को मुकम्मल करा दिया। इसके बारे में कोई सवाल है तो बता दीजिए। इसमें ज्यादा अल्लाह ताला ने फोकस किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तौहीद पर। ये कहा कि ईसा मेरे बेटे नहीं, ईसा मरियम के बेटे हैं। और बनी इसराइल पहले भी अपने नबियों के बारे में ऐसी बातें कहते रहे। फिर आगे जाकर जंगे ओहद और जंगे बदर का जिक्र है, और जंगे ओहद में मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचा, अल्लाह ने बार बार उसकी वजह बताई है कि अल्लाह ने तो किया, जो वादा था वो पूरा कर दिया, लेकिन तुमने वादे की खिलाफवर्जी की थी, जिसकी वजह से खुदा ने तो तुमको झुठलाया था। तो फिर खुदा ने तो देखना था कि तुम में कौन साबित कदम है और कौन दिल छोटा करने वाला है और पैगंबर की नाफरमानी करने वाला है और कौन मुनाफिक है। लिहाजा ये तो उसने देखना था। तो ठीक है, इस छोटे से नुकसान पर अपना दिल दुखी ना करो, आखिरकार कामयाबी तो मैंने तुमको ही देनी है। लेकिन तुम में से उनको जो सब्र करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करते हुए बहादुरी दिखाएंगे और दुश्मन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और हर चीज का जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करो, ताकि तुम हमेशा। अब जी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो सूरह निसा को शुरू करेंगे। सूरह निसा के जो मामलात हैं वो थोड़े लंबे हैं, इसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी के शेयर्स बयान किए हैं कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी हो, और अल्लाह ताला ने यहाँ यतीमों के बड़े हकूक बयान किए हैं, और वजह भी बताई है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि 4 तक शादियां कर सकते हो। और इसकी रीजन ये बताई है कि शादी, अरबों के अंदर तो बहुत शादियों का रवाज था, लेकिन यहाँ अल्लाह ने ये कहा कि 4 तक कर सकते हो, तो इसको इसलिए कि सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए अल्लाह ताला ने ये तरगीब दी कि तुम यतीमों की माओ से शादी कर सकते हो। करना है, खुदा की रजा चाहनी है, तो यतीमों की माओ से 2 2 3 3 4 4 तक करके शादी कर सकते हो। लेकिन कोई भी फलाही मकसद हो, 4 को एक्सेस नहीं करना। ठीक है जी, कोई भी सोशल फलाही मकसद हो, कोई भी रीजन हो, 4 तक तुम कर सकते हो। हुक्म नहीं है, ये इजाजत है, हुक्म नहीं है। हमारे कुछ मुसलमान मर्द समझते हैं कि ये हुक्म दिया गया 4 शादियों का,
4 شادیوں کا حکم نہیں دیا گیا، 4 شادیوں کو محدود کر دیا گیا ہے کہ ناٹ مور دین 4، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور کرنا بھی ہے تو یتیموں کی ماؤں سے کرو تاکہ سوسائٹی کے اندر سکون، امن، فلاح پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ جی، کوئی سوال پیدا ہوا؟ نہیں، دعا کر اصل لیں۔ میں آج بیچ میں بہت پوچھ لیے تھے نا، کافی پوچھ لیے تھے بیچ میں ہی سوال۔ آپ ابھی کوکب کہہ رہی ہیں کہ ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، یعنی کہ حکم نہیں ہے، کیا بغیر بتائے بھی کر سکتا ہے بیوی کو؟ کس کو؟ بیوی کو بیوی کو بتائے بغیر کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ بالفرض کسی سوشل کاز کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اگر بیوی جو ہے وہ تو لازمی طور پر رکاوٹ بنے گی، بیوی تو کبھی اجازت نہیں دے گی، تو اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے تو بتائے بغیر کر سکتا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی لا بن چکا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، تو آپ کو جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے لا کو فالو کرنا۔ لیکن اگر آپ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام میں بتانا ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ایک چھوٹی سی مثال سے دیتی ہوں کہ دیکھیے ایک گھر کے اندر 2 بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ہر ایک بھائی کی ایک بیوی، دوسرے بھائی کی، اب ایک بھائی فوت ہو جاتا ہے، جیسے کہ بڑا بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، ہے نا، اب ان کو دیکھنے کے لیے کوئی مرد چاہیے، یا ان کی زمینیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کوئی مرد چاہیے۔ اب فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بچے اور ان کی پراپرٹی باہر جائے، ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اور اس کی پراپرٹی باہر جائے، تو وہ اگر حکمت کے تحت اب وہ چاہتا ہے، دادا چاہتا ہے یا چچا چاہتا ہے کہ میں اس کی بیوہ کو اپنے نکاح میں لے لوں ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان بچوں کی فلاح کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے، اور بیوی جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے، نہیں کرنے دے رہی، تو وہ بغیر بتائے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے حالات میں اگر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پاکستانی حکومت نے اس کا لا بنا دیا ہے، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے لا کو فالو کرنا ہو۔ تو عشق و شوخی میں بھی کر سکتا ہے۔ اب قرآن ریزن کوئی پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کہ صرف اسی وجہ سے کر سکتے ہیں، ریزن عشق و عاشقی میں بھی کر سکتا ہے، اس سے بچانے کے لیے کہ وہ زنا نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس خاتون کے ساتھ جا کے زنا کر لے، تو وہ اگر اس نے نہیں کی 4 سے زیادہ نہیں کی اس نے تو پھر وہ کر سکتا۔ اسلام کوکب کئی کاز ہے نا۔ جی، اجازت لینا ضروری نہیں ہے لیکن انفارم کرنا ضروری ہے۔ انفارم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے بات جی، انفارم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اجازت لینا ضروری نہیں۔ جی، ایک نکاح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تمتع، کیا متا ہوتا ہے متا متا متع، متا حرام ہے، متا ایک حرام ہے، رات کا، ایک رات کا نکاح جو وہ ہوتا بھی ہے، متا ہوتا ہے، حرام ہوتا تو ہے نا، مگر وہ تو یہ لمیٹڈ عربی ٹائم لوگ تو پیریڈ کے بولتے ہیں، لیے، پہلے لمیٹڈ ٹائم عربی لوگوں، پیریڈ کے لیے جب آپ نکاح کرتے ہیں، میں 1 رات کے لیے کر رہا ہوں، میں 2 راتوں کے لیے کر رہا ہوں، میں 10 راتوں کے لیے کر رہا ہوں، میں 15 سال کے لیے کر رہا ہوں، یہ ٹائم متعین کر کے کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ شادی جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان فار لائف کمٹمنٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے فار لائف، کہ تم میرے ساتھ سنسیئر رہنا، میں تمہارے ساتھ سنسیئر رہوں، تو یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کہ میں جتنی دیر اس جگہ ہوں تم میری بیوی رہنا، اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ متع ہے، یہ نکاح نہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور۔ جی افشی، آپ السلام کچھ کہنا علیکم۔ چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وہ السلام۔ کبھی سنا ہے شیعہ مذہب میں جائز ہے یہ؟ شیعہ مذہب میں شاید سنا کہ یہ جائز، جی ہاں، ہمارے بہت سارے اسکالر اس کچھ کو لوگ جائز اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ جی وہ کرتے ہیں۔ ابھی میرا سوال یہ تھا
جیسے ہاں زندگی اور موت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کہ کتنی عمر ہوگی. جیسے آپ نے ابھی پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ قتل کی جگہ پہ پہنچ جائیں گے, بچنا چاہیں تب بھی نہیں. لیکن جب ہم اپنی صحت کا خیال, جیسے جاپانی ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں, یا اس طرح سے کئی جگہ پہ, تو ہم جیسے دوائیاں کھاتے ہیں یا اپنی احتیاط کرتے ہیں, تو کیا ہماری عمریں بڑھ جائیں گی یا جو ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر. لکھا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں دیکھیے, اللہ کے پاس بھی ایک رجسٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک رجسٹر ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے رجسٹر میں درج ہوتا ہے کہ فلاں سال کی جو خزاں ہوگی اس میں فلاں فلاں. بھائی کس کا مائک کھلا ہوا ہے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جاپانی اس دور میں یہ احتیاطیں کریں گے تو ان کی زندگی باقی لوگوں سے بڑھ جائے گی, یا فلاں دور میں فلاں فلاں دوائیاں آئیں گی اور لوگ اس کا استعمال کریں گے تو ان کی عمریں بڑھ جائیں گی. تو وہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں کہ فلاں بندہ موت کے قریب ہوگا اور فلاں میڈیسن اس کو دی جائے گی تو اس کی زندگی کچھ اور بڑھ جائے گی. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, یہ حقیقت کی بات ہے. تو ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے کہا کہ آپ تو فرسٹ کلاس ہیں, آپ کو تو کوئی تکلیف اور بیماری نہیں, آپ تو بس جائیں بالکل ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ابھی گھر پہنچا ہے تو اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. تو اللہ کی ہاں ہر چیز درج ہے. کس کی زندگی بڑھے گی, کس کی زندگی کم ہوگی, کس کی زندگی کتنی لمبی ہے, یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا. کیونکہ ان اللہ قادر علی کل شیء, ان اللہ قدیر علی کل شیء, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جی بس سمیرا آپ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی تھی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سمیرا؟ جی فاطمہ ٹھیک. آپ جی فاطمہ آپ میں مجھے نا یہ بات بڑی ان ایتھیکل لگتی ہے. مطلب ہمارا ریلیجن بہت ہی زبردست ہے, ہر چیز میں کلیئر ہے ہر چیز, لیکن مجھے یہ تو میرا دل نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا کہ یہ کیسی بات ہے کہ کوئی آدمی شادی کرے اور وہ بتائے بھی نہ اور وہ شادی کر لے. جی اس کو اجازت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ اتنی ہر بڑی چیز کی چیٹنگ عورت کے لاجک, ساتھ. ہر چیز کی لاجک ہے نا. اسلام نے یہ نہیں کہا فاطمہ, میں نے آپ کو بتایا ہے عرب میں ان لمیٹیڈ شادیاں کرنے کا رواج تھا. ہمارے ایک مسلمان ہی کوئی مسلمان تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, یعنی عربوں کا رواج تھا نا, کہ ابھی دیکھیں حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, جب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کرنے گئے مدینہ میں تو وہیں پر انہوں نے اپنی شادی بھی کر لی, حالانکہ ان کی پہلے بھی بیویاں موجود تھی. تو وہاں انہوں نے رشتہ, کوئی لڑکی ان کو اچھی لگی, رشتہ مانگا, فوراً دے دیا, وہاں ان کا نکاح. یہ عربوں کا کلچر تھا, یہ عربوں کا کلچر تھا, اس کو لوگ مائنڈ نہیں کرتے تھے. اسی طرح اگر آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں تو یہ صرف ہمارے عربوں کی ہسٹری نہیں ہے, تمام بادشاہ, تمام بڑے بڑے عہدوں کے لوگ, تمام ان کے ہاں ایک شادی کا تو تصور ہی نہیں تھا, ان کے ہاں کئی کئی شادیاں ہوتی تھی. تو اسلام نے آ کر اس کو لمیٹڈ کر دیا, کہ نہیں, 4 سے زیادہ تو تم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور دیکھو فاطمہ, کئی ریزن پیدا ہو سکتی ہیں, دوسری شادی کی کئی ریزن پیدا ہو سکتی ہیں, اسلام نہیں منع کر سکتا تھا. اب دیکھو نا کہ ایک بیوی کی ہے, اب اس سے اولاد پیدا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا. اب ایک بندے کو اولاد کی بڑی خواہش ہے, بہت پراپرٹی والا ہے, تو اب لازمی طور پہ وہ اپنے وارث کے لیے دوسری شادی کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کرے گا اپنے وارث کے لیے. بعض جگہوں ایسا ہوتا ہے کہ شادی اناؤنس کرنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو اسلام نے دوسری تیسری شادی کے لیے کنڈیشن نہیں لگائی کہ بیوی سے لازمی اجازت ہے. اگر ایک بیوی کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کرنی, اجازت نہیں دینی, تو پھر اس کو طلاق دینی پڑ جائے گی, وہ زیادہ بہتر ہے. ایک بیوی کہتی ہے نا کہ میں نے نہیں کرنے دینی, میاں کہے گا چلو جاؤ پھر تم نکلو, وہ ٹھیک ہے بات آپ کی نظر میں. اسلام یہ جو تو ہے. ہے وہ ایک وسعت کے ساتھ معاملات کو دیکھتا ہے.
اب قرآن مجید ایک ایک چیز کی ریزن کو نہیں بیان کر سکتا، ورنہ وہ ایک رجسٹر بڑا سارا بن جائے گا جس کو پڑھنا فالو کرنا ہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی ذہانت پہ چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے جی. سمیرا آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جی جزاک اللہ. جی سمیرا. جی السلام علیکم. وہ جو آپ پہلے ٹاپک تھا اسی کا تھا کہ مثلا ایک گھر تو ہمارا ہم لوگ لے سکتے ہیں سود پہ جس طرح ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انویسٹمنٹ پراپرٹیز اور لوگ لیتے رہتے ہیں، تو وہ ہاں اس کا آپ کے کا کیا ہے رائے اس میں کیا کہ لینا نہیں چاہیے مثلا ایک سے زیادہ گھر؟ ہاں نہیں آپ دیکھیے مطلب سود پر لینا چاہیے یہ کہہ آئی رہی مین ہیں. وہ جو جی ہم لوگ لیتے ہیں بینک سے قرض، تو اگر دوسرا بنانا اس میں بھی قرض، تو ایک تو ہماری دیکھیے ضرورت ہے نا. قرض نہیں، وہ دیکھیے آپ، میں نے بار بار کہا ہے آپ اپنی پراپرٹی کو چاہے جتنا مرضی وسیع کریں. جی اپنی اچھا پراپرٹی کو بینک کو جو آپ دیتے ہیں وہ گارنٹی کے طور پر، جب آپ کچھ لیتے ہیں تو بینک کو گارنٹی کے طور پر اپنی پراپرٹی رکھواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی پراپرٹی کو وسیع کرنے کے لیے جو چاہے کریں. جی. اس سے اور تو یہاں اللہ پہ جی آسٹریلیا میں تو یہ ہے نا کہ اگر آپ دونوں جاب کرتے ہیں اور آپ کی اچھی اماؤنٹ ہے تو آپ کو ملے گا. ظاہر بات ہے تاکہ آپ جی ریٹرن کر سکیں. تاکہ آپ ریٹرن کر سکیں. جی. ہاں بالکل، اور ہر اگر نہیں حکومت کر یہ سکیں گے تو وہ سیل کر دیتے ہیں. وہ سیل کر دیتے ہیں ظاہر ہے. جی ادروائز تو لاس میں چلے جائے گی نا آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے بینک. اگر وہ ریٹرن واپس نہ لیں آپ کو ایک پراپرٹی دینے کے بعد، آپ اس کی قسطیں ادا نہیں کر سکے، تو ہر ایک کو اگر وہ یہ آپشن دینے لگ جائیں تو ان کی تو حکومت ہی نہیں چلے گی، ان کا تو بینک ہی نہیں چلے گا. تو یہ رول تو ان کو بنانا پڑے گا. جی تھینک یو. بس یہی اب پوچھنا تھا. تھینک یو. چلیے جی. افشین آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سوری، بائی مسٹیک ہوگا اوپر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا کوئی بوجھ نہ ڈال. اے اللہ جھولیاں بھر بھر کی خوشیاں عطا کر، جھولیاں بھر بھر کی خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ اس حال میں موت دینا کہ آپ ہم سے راضی رہیں ہیں، ہم آپ سے راضی رہیں. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں وہ رنگ عطا کر، وہ سیرت عطا کر، وہ صورت عطا کر، وہ جذبات عطا کر جو تو چاہتا ہے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے ہم کو پالا. یا اللہ میرے پیارے بہن بھائی بھانجا بھتیجا کزن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی خطاؤں کو اولوں سے برف سے بارش سے دھو دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں